शौहर ने गुस्से में ताना दिया कि तुम और तुम्हारी बेटियां सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कीड़े हो। ये सुनकर गैरतमंद औरत ने उसी वक्त बेटियों का हाथ पकड़ा और घर छोड़ दिया। उसने फैक्ट्री में डबल शिफ्ट मजदूरी करके बेटियों के ख्वाब पूरे किए। 20 साल बाद वो शौहर एक फ्लाइट में सफर कर रहा था कि जहाज का इंजन फेल हो गया। जब जहाज को कमाल महारत से लैंड करवाने वाली पायलट को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मुसाफिरों ने तालियां बजाईं तो शौहर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रात की तारीकी इंतहाई गहरी और खौफनाक हद तक तवील हो चुकी थी और आसमान पर छाए हुए स्याह बादलों ने सितारों की मध्यम रोशनी को भी मुकम्मल तौर पर अपने अंदर निगल लिया, जिसकी वजह से चारों तरफ एक अजीब सी वहशत और मौत जैसी खामोशी का राज था, जो सिर्फ उस पुराने और खस्ता हाल मकान के बड़े से सहन में गूंजने वाली एक इंतहाई करख्त जालमाना और गुस्से से भरी हुई आवाज से बार बार टूट रहा था। और ये आवाज उस घर के सरबराह और उस औरत के शौहर की थी जिसका चेहरा गजब से सुर्ख हो रहा था। उसकी पेशानी पर उभरी हुई रगें और उसकी तेज तेज चलती हुई सांसें उसके अंदर उबलने वाले तैश और नफरत की गवाही दे रही थी। सहन के कोने में जलने वाले पीले रंग के मध्यम कुमकुमे की रोशनी उसके चेहरे के भयानक तासुरात को मजीद खौफनाक बना रही थी। वो अपने सामने खड़ी उस कमजोर बेबस और साबिर औरत पर लफ्जों के ऐसे जहरीले तीर बरसा रहा था जो किसी भी इंसान की रूह को छिलनी करने और उसकी अना को पाश पाश करने के लिए काफी थे। उस जालिम शख्स ने इंतहाई हकारत और रौनत से भरी हुई उस जालिम शख्स ने इंतहाई हकारत और रौनत से भरी हुई नजरों से अपनी बीवी और उसके साथ सहम कर खड़ी हुई दो मासूम बच्चियों की तरफ देखा और पूरी ताकत से चीखते हुए कहा कि फौरन निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम और तुम्हारी ये दोनों बेटियां सारी जिंदगी सिर्फ मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले हकीर कीड़े हो, जिनकी अपनी कोई हैसियत या वजूद नहीं, और तुम सब सिर्फ मेरी कमाई पर ऐश करती हो और मुझ पर बोझ बनी हुई हो। ये इंतहाई तकलीफ दह, दिल चीर देने वाले और रूह को घायल कर देने वाले अल्फाज उस खामोश और तारीक सहन की टूटी फूटी दीवारों से टकराकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहे थे, जिन्हें सुनकर वो दोनों मासूम बच्चियां खौफ और दहशत के मारे बुरी तरह कांपने लगीं और उन्होंने अपनी माँ की पुरानी चादर को अपने छोटे छोटे कपकपाते हुए हाथों से और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो उस जालिम दुनिया के हर तूफान और हर आफत से बचने के लिए अपनी माँ के नहीफ वजूद में पनाह तलाश कर रही हूँ। बड़ी बच्ची ने अपनी छोटी बहन को अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था और उन दोनों की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहकर उनके रुखसारों को भिगो रही थी। वो समझने से कासिर थी कि उनका अपना बाप उनसे इस कदर नफरत क्यों करता है और उन्हें इस तरह धुतकार क्यों रहा है। वो औरत जिसने अपनी सारी जवानी और अपनी सारी जिंदगी उस घर और उस शख्स की खिदमत में गुजार दी थी, जिसने उसकी हर ज्यादती, हर दुख और हर तकलीफ को हमेशा खामोशी से सहा था और कभी अपनी जुबान से कोई शिकवा या शिकायत नहीं की थी, आज इस कदर जिल्लत आमेज और तहकीर आमेज अल्फाज सुनकर उसके अंदर कुछ बुरी तरह टूट सा गया था। वो जानती थी कि उसका शौहर गुस्से का तेज है और मिजाज का सख्त है, लेकिन आज उसने उसकी जात, उसके वकार और उसकी बेटियों की हस्ती को जिस बेदर्दी से पांव तले रौंदा था, उसने उस औरत की ममता और उसकी गैरत दोनों को बुरी तरह मजरूह कर दिया। लफ्ज कीड़े ने उसकी समातों में सीसा पिघलाकर डाल दिया था। ये कैसा लफ्ज था जिसने उसे एहसास दिलाया कि वो एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे मकरूर शख्स के साथ रह रही है जो उन्हें इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं। उसकी आंखों में दुख और तकलीफ के आंसू तैरने लगे। उसने कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो बखूबी जानती थी कि अगर वो इस कठिन और कड़े वक्त में कमजोर पड़ गई या उसने रोकर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया तो उसकी बच्चियां हमेशा के लिए खौफ और एहसास कमतरी के गहरे गार में गिर जाएंगी और कभी भी सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहेंगी। इसलिए उसने अपने आंसुओं को पिया और अपनी बच्चियों को अपने साथ और अपनी बच्चियों को अपने साथ और भी करीब करके उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। और मर्द जो तकब्बुर और अना के नशे में चूर था, मुसलसल बोले जा रहा था और उसके अल्फाज तेज धार नश्तर बनकर उस औरत के दिल और रूह में उतर रहे थे। लेकिन अब उस औरत के अंदर का सदियों पुराना डर और खौफ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो रहा था
اور اس کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری، ایک غیر متزلزل ارادہ اور فولادی عزم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت جو پہلے خوف سے زرد پڑ گئی تھی، اب غصے اور غیرت کے باعث تمتما رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر موجود چادر کو درست کیا اور اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اب اس کی نظروں میں کوئی التجا، کوئی بے بسی، کوئی خوف یا معافی کی درخواست نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو اس کی بیداری کی علامت تھی۔ اس نے انتہائی دھیمی لیکن ایک ایسی فیصلہ کن اور کاٹ دار آواز میں جواب دیا جس میں کوئی لرزش یا کپکپاہٹ نہیں تھی کہ آپ کے ٹکڑے اور آپ کا یہ احسان آپ کو ہی مبارک ہو، کیونکہ اب میری اور میری بیٹیوں کی غیرت مزید آپ کی یا آپ کی دولت کی محتاج نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی دونوں بچیوں کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا اور بغیر کوئی دوسری بات کہے یا ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر دیکھے اس گھر کے بڑے اور پرانے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں سے باہر کی تاریک اور انجان لیکن کھلی دنیا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اس غیر متوقع، انتہائی مضبوط اور بے خوف رد عمل نے ایک لمحے کے لیے اس کے غرور میں ڈوبے ہوئے شوہر کو بھی حیران اور ششدر کر دیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت جو ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی رہتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بڑی بات کہہ دے گی۔ لیکن وہ عورت اپنے فیصلے میں بالکل اٹل اور پختہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ انتہائی کٹھن، دشوار گزار اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسے قدم قدم پر ٹھوکروں کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا کے طعنے سننے پڑیں گے، لیکن اسے اپنے رب اور اپنی محنت پر کامل یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی کے رحم و کرم پر جینے والا کوئی حقیر کیڑا نہیں بننے دے گی، بلکہ انہیں اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کر سکیں اور آسمان کی بلندیوں کو چھو سکیں۔ اس تاریک صحن کی مدھم اور پیلی روشنی میں اس عورت کا سایہ دیواروں پر پڑ رہا تھا، جو اب کسی کمزور، دہکی ہوئی اور لاچار عورت کا سایہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایسی مضبوط چٹان کا سایہ لگ رہا تھا جس سے دنیا کا کوئی بھی طوفان ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتا تھا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جس نے اس کے اندر کی ساری نرمی، نزاکت اور کمزوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسے ایک ایسی حقیقت پسند، نڈر اور باہمت ہستی میں تبدیل کر دیا تھا، جو اپنے اور اپنی اولاد کے وقار اور عزت نفس کے لیے دنیا کی ہر مشکل، ہر طوفان اور ہر مصیبت سے اکیلے ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اور یہی وہ رات تھی جب ایک تانے نے ایک موم جیسی عورت کو پتھر بنا دیا۔ اس تاریک اور بھیانک رات کے بعد جب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ عورت اپنے دونوں معصوم بچوں کا ہاتھ تھامے ایک انجان اور بے رحم دنیا کے سامنے کھڑی تھی، جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور کڑی آزمائشیں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے خستہ حال اور تاریک کمرے کو اپنا ٹھکانہ بنایا، جس کی ٹوٹی ہوئی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور دیواروں سے سیم اور اندھیرے کی بو آتی تھی۔ لیکن اب یہ جگہ اس کے لیے اس پرتعیش اور بڑے گھر سے ہزار درجے بہتر تھی، جہاں اس کی اور اس کی بیٹیوں کی عزت نفس کو روزانہ پاؤں تلے روندا جاتا تھا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں موجود ہر قسم کے خوف، ہر قسم کی بے بسی اور ڈر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کی خاطر محنت کی اس دہکتی ہوئی بٹی میں کودنے کا فیصلہ کر لیا جس کی آگ کسی بھی عام انسان کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اس نے شہر کے ایک بہت بڑے اور پرانے کارخانے میں مزدوری کے لیے قدم رکھا، جہاں دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل ہر وقت چھائے رہتے تھے اور بھاری مشینوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں انسان کی سماعتوں کو بہرا کر دیتی تھی۔ اس نے وہاں دوہرے وقت کی مسلسل اور تھکا دینے والی مزدوری شروع کر دی، جہاں اسے بھاری بھرکم سامان اٹھانا پڑتا تھا اور چلتی ہوئی خطرناک مشینوں کے بیچ بلا مقصد گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ کارخانے کی وہ فضا اتنی گھٹن و زہریلی اور گرم ہوتی تھی کہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک سے سانس لینا محال تھا۔
لیکن وہ عورت جس نے اپنے سینے میں غیرت اور ممتا کی ایک ایسی آگ جلا رکھی تھی جو کارخانے کی ان سلگتی ہوئی بھٹیوں سے بھی زیادہ گرم تھی، بغیر کسی شکوے کے اور بغیر ماتھے پر شکن لائے، پسینے میں شرابور اپنا کٹھن کام مسلسل کرتی رہتی تھی۔ اس کے وہ نازک ہاتھ جو کبھی صرف گھر کے ہلکے پھلکے کاموں تک محدود تھے، اب سخت کھردرے اور زخموں سے بھر چکے تھے۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور اس کی کمر درد کی شدت سے دوہری ہو جاتی تھی۔ لیکن جب بھی تھکن اس کے وجود پر غالب آنے لگتی اور اس کا جسم درد سے ٹوٹ کر گرنے لگتا تو اسے وہ تاریک رات اور وہ ظالمانہ الفاظ یاد آ جاتے جب اس کے تکبر میں ڈوبے ہوئے مغرور شوہر نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو حقیر کیڑے کہہ کر پکارا تھا۔ یہ یہ کڑوی یاد ایک تیز کوڑے کی طرح اس کے تھکے ہوئے وجود پر برستی اور اس کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نیا جنون اور ایک نیا ولولہ بھر دیتی۔ وہ اپنے گرے ہوئے آنسوؤں کو پینے اور اپنے اندر کے درد کو دنیا سے چھپانے کی مکمل طور پر عادی ہو چکی تھی۔ کارخانے کا ظالم اور سخت گیر نگران جب بھی اس پر اور باقی غریب مزدوروں پر چیختا اور انہیں مزید کام کرنے پر مجبور کرتا تو وہ کسی بھی قسم کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنے کام کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیتی، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کی یہ تمام تر جان لیوا مشقت اور یہ بہتا ہوا پسینہ صرف چند سکوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے شاندار مستقبل اور ان کے کھوئے ہوئے وقار کے لیے ہے۔ وہ سارا دن مشینوں کے اس بے رحم شور، تپش اور دھوئیں کے عذاب کو سہنے کے بعد جب شام کے سائے ڈھلنے پر اپنے اس چھوٹے سے تاریک اور ٹھنڈے کمرے میں واپس لوٹتی تو اس کا جسم دکھن سے چور ہوتا تھا اور اس کی ہڈیاں درد سے کرا رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر کی جاگتی ہوئی ممتا اسے ایک پل کے لیے بھی آرام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے اور زخموں سے بھرے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے لیے روٹی بناتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر کھانا کھلاتی اور پھر انہیں بے پناہ پیار سے اپنے سینے سے لگا کر سلا دیتی۔ بچیوں کی گہری نیند سو جانے کے بعد جب رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو جاتا اور ساری دنیا میٹھی نیند کے آغوش میں چلی جاتی تو اس باہمت عورت کی مشقت کا ایک نیا اور صبر آزما دور شروع ہو جاتا۔ وہ مٹی کے تیل سے جلنے والے ایک پرانے اور مدھم چراغ کے سامنے بیٹھ جاتی اور محلے کے لوگوں کے کپڑے سینے لگتی۔ سوئی کا باریک دھاگا ڈالتے ڈالتے اس کی تھکی ہوئی آنکھیں دھندلانے لگی اور بسا اوقات غفلت میں سوئی اس کی انگلیوں کے پوروں میں بری طرح ٹوٹ جاتی جس سے خون کے سرخ قطرے نکل کر سلے ہوئے کپڑے پر گر جاتے، لیکن وہ جلدی سے اس خون کو صاف کرتی، اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی اور دوبارہ اپنے کام میں پوری توجہ سے مگن ہو جاتی۔ رات کی وہ خاموش تاریکی جو دوسروں کے لیے آرام اور سکون کا باعث ہوتی تھی، اس کے لیے ایک ایسی مسلسل جنگ تھی جو اسے ہر رات اپنی نیند، اپنی تھکن اور اپنی بڑھتی ہوئی جسمانی کمزوری کے خلاف تنے تنہا لڑنی پڑتی تھی۔ وہ پرانی سلائی مشین کا پہیہ مسلسل گھماتی رہتی اور اس کی ٹک ٹک کی مستقل آواز اس تاریک کمرے کی بھیانک خاموشی کو توڑتی رہتی۔ اس کے تھکے ہوئے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ اور ایک ہی خواب روشن تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اس بے رحم معاشرے میں ایک ایسا بلند و بالا مقام دلوائے گی جہاں کوئی بھی ان کی طرف حقارت کی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور وہ فخر سے سر اٹھا کر چل سکے۔ دن کو کارخانے کی بھاری مشقت اور رات کو چراغ کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی میں کپڑے سینے کا یہ کٹھن سلسلہ کوئی ایک یا دو دن یا چند مہینوں کی بات نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی طویل اور صبر آزما جدوجہد تھی جو مسلسل 20 سال تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ ان 20 سالوں کی کڑی دھوپ اور سخت موسموں نے اس عورت کی جوانی اور اس کے حسن کو وقت کی بے رحم دھول میں ہمیشہ کے لیے گم کر دیا تھا۔ اس کے گھنے اور سیاہ بال اب مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، اس کی سیدھی کمر بوجھ اٹھا اٹھا کر جھک گئی تھی اور اس کے چہرے پر پڑنے والی انگنت اور گہری جھریاں اس کی خاموش قربانیوں اور اس کی بے پناہ مشقت کی جیتی جاگتی گواہ بن چکی تھی۔ لیکن اب سب دکھ اور تکلیف کے باوجود اس کی آنکھوں کی وہ چمک اور اس کا وہ فولادی عزم آج بھی بالکل ویسا ہی تازہ تھا
جیسا اس اندھیری رات کو تھا جب اس نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بڑی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں اور اپنی عظیم ماں کی اس لازوال قربانی اور بے پناہ محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی کچھ غیر معمولی کر گزرنے کا جذبہ شدت سے معجزن تھا۔ وہ اپنی ماں کے بہتے ہوئے پسینے کے ایک ایک قطرے کی قیمت چکانے کے لیے دن رات دل لگا کر تعلیم حاصل کرتی اور اپنی ماں کا فخر بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ عورت جب بھی اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی رقم کو ایک پرانے سے کپڑے کے رومال میں باندھ کر صندوق میں چھپاتی تو اس کا دل ایک عجیب سا سکون اور روحانی اطمینان سے بھر جاتا۔ وہ اپنی ضرورتوں کو مار کر ایک ایک پیسہ جوڑتی اور اسے اپنی بیٹیوں کی مہنگی کتابوں اور ان کی بھاری فیسوں اور ان کی تعلیمی ضروریات پر کھلے دل سے خرچ کرتی۔ وہ خود سالوں پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی اور کئی بار آدھی روٹی کھا کر یا بھوکے پیٹ پانی پی کر گزارا کر لیتی، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو کسی بھی چیز کی کمی کا ہلکا سا بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک دن جب وہ کارخانے سے اپنی مہینے بھر کی کڑی مشقت اور دوہرے وقت کی مزدوری کی تنخواہ لے کر باہر نکلی تو اس کے کمزور ہاتھ حسب معمول کانپ رہے تھے اور اس کے زرد چہرے پر تھکن کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ اس نے ان تمام نوٹوں کو نہایت احتیاط اور محبت سے گنا اور پھر انہیں ایک صاف ستھرے لفافے میں رکھ دیا جس پر اس نے نہایت عقیدت اور امید سے اعلیٰ تعلیم کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکی تھی کہ اعلیٰ تعلیم ہی وہ واحد اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو اس کی بیٹیوں کو اس ظالم اور طعنے دینے والی معاشرے کے ہر وار سے بچا کر انہیں ایک محفوظ اور باعزت زندگی دے سکتا ہے۔ کارخانے کی اونچی چمنی سے نکلنے والا کالا اور زہریلا دھواں آسمان دیکھتے ہوئے اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ یہ پختہ عہد کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ طویل اور کٹھن سفر، اس کی وہ تمام تر بے لوث محنت اور اس کی راتوں کی میٹھی نیندوں کی قربانی اور اس کے خون اور پسینے کا بہنے والا ایک ایک قطرہ ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ اور اس نے 20 سال پہلے سنے گئے اپنے مغرور شوہر کے ان زہریلے الفاظ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد بنا لیا تھا، اور وہ اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہونے کے لیے اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس کا صرف ایک ہی خواب تھا، ایک ہی عزم اور ایک ہی جنون تھا کہ اسے اپنی بیٹیوں کو کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا کیڑا نہیں بنانا۔ 20 سال کا ایک طویل اور صبر آزما عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر چکا تھا۔ وہ وقت کے اس بے رحم پہیے نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی جوانی، اپنی دولت اور اپنی جھوٹی انا کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سوا کوئی دوسرا انسان نظر ہی نہیں آتا تھا، اب اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں انسان کی تمام تر جسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ جواب دینے لگتی اور اس کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں اس کی گزری ہوئی زندگی کے تلخ حقائق اس کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں اس کی گزری ہوئی زندگی کے تلخ حقائق کی گواہی دینے لگتی ہیں۔ آج وہ شخص ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار ہوائی جہاز کی سب سے مہنگی اور آرام دہ نشست پر بیٹھا ہوا اپنا ایک طویل سفر کر رہا تھا۔ یہ جہاز زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر بادلوں کے سینے کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ مسافر خانے کے اندر کا ماحول انتہائی پرسکون اور دلکش تھا، جہاں مدھم اور نرم روشنیاں جل رہی تھیں اور مسافر اپنی اپنی نشستوں پر نہایت آرام دہ حالت میں بیٹھے ہوئے نرم اور گرم لحاف اوڑھے میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، یا پھر جہاز کی کھڑکیوں سے باہر پھیلے ہوئے نیلے آسمان اور سفید بادلوں کے دل فریب مناظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اس کے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں شاید اس کے ماضی کی وہ دھندلی یادیں اور وہ بھیانک رات کسی کڑوے سچ کی طرح چھپی ہوئی تھی جب اس نے اپنی بیوی اور 2 معصوم بیٹیوں کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ لیکن آج اس کے پاس بے پناہ دولت اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی تنہائی اور وحشت کا ڈیرا تھا
کیونکہ اس طویل اور شاندار سفر میں اس کا ہاتھ تھامنے والا یا اس سے محبت بھرے دو بول بولنے والا کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی دولت کے انبار پر بیٹھا ہوا ایک تنہا اور کھوکھلا انسان بن چکا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا اور جہاز اپنی مقررہ رفتار سے فضا میں تیر رہا تھا کہ اچانک ایک انتہائی خوفناک اور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، جس نے جہاز کے اس پرسکون اور خاموش ماحول کو ایک ہی لمحے میں موت جیسی دہشت اور قیامت خیز افراتفری میں تبدیل کر دیا۔ یہ دھماکہ جہاز کے دائیں جانب موجود سب سے طاقتور محرک اور مشین کے مکمل طور پر ناکردہ ہو جانے اور اس میں اچانک لگنے والی آگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ دیو ہیکل اور بھاری بھرکم ہوائی جہاز فضا میں کسی کمزور سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بری طرح ہچکولے کھانے لگا اور اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ جہاز کے اندر موجود تمام مسافر جو چند لمحے پہلے تک انتہائی سکون اور آرام کی حالت میں تھے، اب شدید خوف اور دہشت کے مارے اپنی نشستوں سے اچھل پڑے۔ جہاز کے اندر لگی ہوئی نرم اور مدھم روشنیاں اچانک بجھ گئیں اور ان کی جگہ خطرے کی نشاندہی کرنے والی تیز سرخ روشنیوں نے لے لی، جو بار بار جل اور بجھ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ہی خطرے کا وہ دل دہلا دینے والا الارم انتہائی آواز میں بجنے لگا جو ہر مسافر کے دل کی دھڑکن کو روک رہا تھا۔ جہاز کے اندر کی فضا کا دباؤ اچانک تیزی سے کم ہونے لگا اور مسافروں کے سروں کے اوپر بنے ہوئے خانوں کے دروازوں خود بخود کھلنے لگے، جن میں سے ہنگامی حالت میں سانس بحال رکھنے والے آلات نیچے لٹکنے لگے۔ لوگوں میں موت کا ایک ایسا اندھا خوف پھیل گیا جس نے ان کے ہوش و حواس مکمل طور پر اڑا دیے۔ ہر طرف چیخو پکار، رونے دھونے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مائیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں بچانے کی بے سود کوشش کر رہی تھیں، اور بوڑھے لوگ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خدا کے حضور اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ مغرور اور متکبر شخص جس نے زندگی بھر صرف اپنی طاقت اور پیسے پر غرور کیا تھا، اب شدید خوف اور دہشت کے مارے اپنی نشست سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اپنی نشست کے دونوں ہاتھوں کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس قیامت صغریٰ کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے اپنے قریب موجود کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ باہر دائیں جانب کی مشین سے گہرا کالا اور زہریلا دھواں نکل کر آسمان کی وسعتوں میں پھیل رہا تھا، اور اس دھوئیں کے بیچ میں سے نکلنے والے آگ کے شعلے اس بات کی کھلی گواہی دے رہے تھے کہ اب ان کی اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ جہاز جو اس کے لیے ایک پرتعیش سواری تھی، اب ہوا میں معلق ایک لوہے کا ایک ایسا تابوت بن چکا تھا جو کسی بھی لمحے زمین سے ٹکرا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت، اس کی انا، اس کا وقت اس کی کسی کام نہیں آ رہی تھی، اور اسے یہ احساس بری طرح کاٹ رہا تھا کہ یہاں اس کی کوئی بھی طاقت اسے موت کے اس بھیانک منہ سے نہیں بچا سکتی۔ اسی قیامت خیز شور اور ہر طرف پھیلی ہوئی آہ و بکا کے درمیان اچانک جہاز کے مسافر خانے میں لگے ہوئے آلات ابلاغ میں سے ایک عجیب سی سنسناہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور پھر کپتان کے کمرے سے ایک نہایت ہی پرسکون ٹھہری ہوئی اور انتہائی باوقار آواز پورے جہاز میں گونجی۔ یہ ایک خاتون کپتان کی آواز تھی جس میں موت کے اس انتہائی قریب ترین لمحے میں بھی کمال درجے کا ضبط اور ایسا فولادی اعتماد تھا جو کسی بھی انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس آواز نے اعلان کیا کہ تمام مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں، اپنی حفاظتی پٹیاں مضبوطی سے باندھ لیں اور ہرگز حوصلہ نہ ہاریں، کیونکہ ہم
کیونکہ ہم انتہائی ناساز حالات کے باوجود اس جہاز کو ہنگامی طور پر زمین پر اتارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس آواز میں ایک ایسا جادو اور ایک ایسی تسلی تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے اس چیختے چلاتے اور موت کے خوف سے کانپتے ہوئے ہجوم پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ وہ بوڑھا اور خوفزدہ شخص جس نے چند لمحے پہلے تک زندگی کی ہر امید چھوڑ دی تھی، اس پراسرار لیکن پرسکون آواز کو سن کر حیرانی سے اپنی حواس جمع کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا دل اب بھی ایک انجانے اور بھیانک خوف کی گرفت میں تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ 20 سال بعد قدرت نے اسے ایک بار پھر لا کر اسی بے رحم اور کھلے آسمان کے رحم و کرم پر کھڑا کر دیا ہے، جہاں سے اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اور جہاں ہر طرف سے صرف موت دستک دے رہی تھی۔ ہوائی جہاز فضا میں ہچکولے کھاتا ہوا اور ہولناک آوازیں پیدا کرتا ہوا انتہائی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسافروں کی سانسیں ان کے سینوں میں اٹکتی جا رہی تھی۔ کھڑکیوں کے باہر پھیلا ہوا گہرا اندھیرا اور جہاز کے دائیں حصے کے ایک انتہائی اہم اور بڑے پرزے سے نکلنے والے آگ کے شعلے اور گھنا دھواں اس بات کی کھلی گواہی دے رہے تھے کہ موت ان کے بالکل سر پر منڈلا رہی ہے، اور کسی بھی وقت یہ اڑتا ہوا لوہے کا دیو ہیکل تابوت زمین سے ٹکرا کر راکھ کے ڈھیر میں بدل سکتا ہے۔ جہاز کے اندر کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جہاں ہر کوئی اپنی جان کی خیر مانگ رہا تھا، اور خوف کے مارے مسافروں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، لیکن وہ پراسرار اور پرسکون آواز جو چند لمحے پہلے کپتان کے کمرے سے ابھری تھی، اس نے سب کے دلوں میں ایک امید پیدا کر دی تھی۔ بوڑھا اور مغرور شخص اپنی نشست سے اس قدر بری طرح چپکا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی طویل زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ساری کمائی ہوئی دولت، اس کا سارا رعب، اس کی ساری طاقت اس اڑتے ہوئے لوہے کے پنجرے میں بالکل بے معنی اور صفر ہو کر رہ گئی۔ اچانک جہاز نے ایک انتہائی زوردار اور ہولناک جھٹکا کھایا، اور اس کے بھاری پہیے زمین پر موجود ہوائی پٹی سے نہایت شدت کے ساتھ ٹکرائے۔ اس ٹکراؤ کی آواز اس قدر بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ مسافروں کے حلق سے بے ساختہ خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ پہیوں اور ہوائی پٹی کی انتہائی تیز رگڑ سے چاروں طرف چنگاریاں اڑنے لگیں، اور ربڑ کے جلنے کی شدید اور کڑوی بو لمحوں میں پورے جہاز کے اندرونی حصے میں پھیل گئی۔ جہاز بے قابو ہو کر دائیں اور بائیں جھول رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی الٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن اس انتہائی نازک اور جان لیوا موڑ پر جہاز اڑانے والی اس خاتون ہواباز نے اپنی غیر معمولی فنی مہارت اور اپنے اعصاب پر مکمل اور حیرت انگیز قابو رکھتے ہوئے جہاز کے توازن کو شاندار طریقے سے بحال رکھا۔ وہ لوہے کا پہاڑ جیسا جہاز جس کا ایک حصہ آگ میں گھرا ہوا تھا، ہوائی پٹی پر رگڑ کھاتا ہوا اور مسلسل چنگاریاں اڑاتا ہوا آخرکار ایک بہت بڑے اور زوردار جھٹکے کے ساتھ مکمل طور پر رک گیا۔ موت کا وہ بھیانک رقص جو پچھلے کئی منٹوں سے فضا کے سینے پر جاری تھا اب اچانک ایک گہری اور ناقابل یقین خاموشی میں بدل گیا۔ چند لمحوں تک جہاز کے اندر مکمل سکوت طاری رہا، جیسے کسی کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس ہولناک حادثے میں زندہ بچ گئے اور موت کی تاریک منہ سے بالکل صحیح سلامت باہر آ چکے ہیں۔ پھر اچانک وہ پراسرار خاموشی ایک طوفان کی صورت میں ٹوٹی، اور پوری جہاز میں مسافروں کی چیخو پکار، شکرانے کے رونے دھونے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر نئی زندگی ملنے کی مبارکباد دینے کی ہے۔ بے ہنگم آوازیں گونجنے لگیں، ہر کوئی شدت جذبات سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور اس نامعلوم ہواباز کو تہ دل سے دعائیں دے رہا تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان سب کی زندگیاں بچا لی تھی۔
उस बूढ़े और मुतकब्बिर शख्स ने अपने कांपते हुए और पसीने में भीगे हुए हाथों से अपने जर्द चेहरे को छुआ और अपनी तेज चलती हुई उखड़ी सांसों को महसूस किया। उसे कतई तौर पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो अब इस दुनिया में सांस ले रहा है। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का एक सैलाब बह निकला जो उसकी गुजरी हुई मुतकब्बिराना और अनापरस्त जिंदगी में पहली बार सच्चे खौफ और शुक्रगुजारी के आंसू थे। जहाज के अंदर लगी हुई सुर्ख रंग की हंगामी रोशनियां अब भी जल बुझ रही थी और धुएं की एक हल्की सी तह फिजा में मुअल्लिक थी, लेकिन अब किसी को भी इस धुएं से या इस सुर्ख रोशनी से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मौत के खूनी पंजों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके थे। अचानक जहाज के बिल्कुल अगले हिस्से में मौजूद कप्तान के महफूज कमरे का भारी और आहनी दरवाज़ा एक हल्की सी चिरचिराहट की आवाज़ के साथ खुला और सब मुसाफिरों की आंखें नम थीं और शुक्रगुजार नजरें बेख्तियार उस दरवाजे की तरफ उठ गईं और हर कोई इस अजीम मसीहा को देखने के लिए शिद्दत से बेताब था, जिसने उन्हें मौत के जबड़ों से छीन कर एक नई जिंदगी अता की थी। दरवाजे के पीछे मौजूद तारीकी से एक दुबली पतली लेकिन इंतहाई बावकार और पुरज़म खातून बाहर निकली। उसने हवाबाजों का मखसूस और शानदार लिबास पहन रखा था, जिसके कांधों पर एक आला तरीन ओहदे के सुनहरी निशान दमक रहे थे और उसके सर पर मौजूद मखसूस टोपी उसके वकार और उसकी शख्सियत की अजमत में मजीद इजाफा कर रही थी। उसके चेहरे पर उस होलनाक जद्दोजहद और थकन के वाजिया आसार मौजूद थे और उसकी कुशादा पेशानी पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, लेकिन उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी फातिहाना चमक और ऐसा नाकाबिले शिकस्त सुकून था जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकता था। मुसाफिर उसे अपने सामने खड़ा देखते ही बेसाख्ता अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और पूरे जहाज में तालियों की एक ऐसी जबरदस्त और तवील गूंज उठी जिसने कानों के पर्दे हिला कर रख दिए। लोग रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए उसे खराजे तहसीन पेश कर रहे थे और उसकी अजीम बहादुरी और गैर मामूली महारत को सलाम कर रहे थे। वो खातून इंतहाई संजीदगी, तमकिनत और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब मुसाफिरों की तरफ बारी बारी देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा कयामत खेज और दिल दहला देने वाला मंजर उस मखसूस नशिस्त पर बरपा था जहां वो बूढ़ा और मगरूर शख्स बैठा हुआ था। वो चूंकि जहाज के बिल्कुल अगले हिस्से में और कप्तान के कमरे के इंतहाई करीब तरीन नशिस्त पर बैठा हुआ था, इसलिए उसकी हैरान और खौफजदा नजर उस खातून हवाबाज के चेहरे पर सबसे पहले पड़ी थी। जैसे उसने उस खातून का चेहरा गौर से देखा तो उसके जिस्म की रगों में दौड़ता हुआ गर्म खून जैसे एक ही लम्हे में बर्फ की तरह जम सा गया। उसकी आंखें इंतहाई हैरत और जानलेवा सदमे से इस कदर फैल गईं कि जैसे वो अभी अपनी जगह से फट कर बाहर आ जाएंगी। उसका मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। उसके कांपते और खुश्क लबों से कोई एक भी आवाज या लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। उसका दिमाग इस नाकाबिले यकीन मंजर को कबूल करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी था, लेकिन उसकी पथराई हुई आंखें उसे वही कड़वा और संगीन सच दिखा रही थी जो उस वक्त बिल्कुल उसके सामने एक जिंदा हकीकत बनकर खड़ा था। उस खातून हवाबाज का चेहरा, उसके चेहरे के तीखे नकूश, उसकी आंखों की वो जानी पहचानी और मखसूस चमक और उसकी पेशानी की वो लकीरें उसे खींचकर सीधा 20 साल पीछे उस तारीख और खौफनाक रात के अंधेरे में ले गई, जब उसने अपने पुराने घर के सहन में खड़ी अपनी साबिर बीवी और उसके साथ लिपटी हुई 2 मासूम सहमी हुई बच्चियों को इंतहाई हकारत और रोनत और तकब्बुर के साथ धक्के देकर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया था। ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 20 साल पहले उसकी गैरतमंद बीवी का था, लेकिन उस नौजवान चेहरे में उसकी उस बड़ी बेटी की वाजिया और नाकाबिले तर्दीद झुक नुमा लेकिन उस नौजवान चेहरे में उसकी उस बड़ी बेटी की वाजिया और नाकाबिले तरदीद झलक नुमायां थी, जिसे उसने अपने खून पसीने और अपने टुकड़ों पर पलने वाला कीड़ा कहकर पुकारा था और जिसे उसने एक फालतू सामान समझकर अपने घर और अपने पुरतैश जिंदगी से हमेशा के लिए उठाकर सड़क पर फेंक दिया था। आज वही बेटी
آج وہی بیٹی جسے وہ ایک بوجھ اور دنیا کی سب سے بڑی ذلت سمجھتا تھا، اس کے سامنے ایک عظیم نجات دہندہ اور ایک شاندار ہیرو کے شاندار روپ میں کھڑی تھی۔ وہ بیٹی جس کے بارے میں اس کا یہ پختہ خیال تھا کہ وہ اور اس کی ماں اس کے سہارے اور اس کی دولت کے بغیر سڑکوں پر بھوکی مر جائیں گی، یہ چند دنوں میں ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو کر واپس اس کے قدموں میں گر جائیں گی۔ آج سینکڑوں لوگوں کی جان بچا کر اور اپنے بل بوتے پر محنت کر کے آسمان کی لامحدود وسعتوں کو مکمل طور پر فتح کر چکی تھی۔ بوڑھے شخص کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی اور اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اور اس کی ساری زندگی کا غرور، اس کی بے پناہ دولت کا گھمنڈ اور اس کی کھوکھلی مردانہ انا ایک اس ایک ہی لمحے میں شیشے کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں 20 سال پہلے بولے گئے اپنے ہی وہ زہریلے اور ظالمانہ الفاظ انتہائی بھیانک گونج کے ساتھ سنائی دے رہے تھے، جب اس نے انتہائی تکبر سے چیختے ہوئے کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیٹیاں ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پلنے والے حقیر کیڑے ہو، اور آج قدرت کا انتقام دیکھیے کہ اسی کیڑے نے اسے موت کی اس بھیانک کہ آج اس کیڑے نے اسے اور آج قدرت کا انتقام دیکھیے کہ اسی کیڑے نے اسے موت کے اس بھیانک منہ سے نکال کر اس پر زندگی کا ایک ایسا عظیم الشان احسان کر دیا جس کا بوجھ وہ شاید اپنی آخری سانس تک اپنے کاندھوں پر نہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے اندر شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک ایسا تباہ کن طوفان برپا ہو گیا تھا جس نے اس کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے اس خاتون کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ چکی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قدرت نے اس کے تکبر کو خاک میں ملا کر اس کے سامنے ایک ایسی ٹھوس سچائی لا کر کھڑی کر دی تھی جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ خاتون ہوا باز جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون اور ناقابل تذکیر وہ خاتون ہواباز جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون اور ناقابل تذکیر وقار طاری تھا، مسافروں کی بے پناہ تالیوں اور تشکر سے بھری ہوئی دعاؤں کے درمیان انتہائی آہستگی اور متانت کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ایسی شاہانہ تمکنت اور اعتماد تھا جو صرف اسی انسان کے حصے میں آتا ہے جس نے زندگی کی کٹھن ترین اور آگ برساتی ہوئی بھٹیوں سے گزر کر کندن بننے کا سفر طے کیا۔ وہ بوڑھا اور مغرور شخص جو چند لمحے پہلے تک موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، اب ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کے ایک ایسے گہرے اور تاریک غار میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں اس باوقار خاتون کے چہرے پر گری ہوئی تھی اور اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ جیسے ہی وہ خاتون اس کے نشست کے بالکل قریب پہنچی تو اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے اپنی گہری اور پرسکون آنکھوں سے اس کانپتے ہوئے بوڑھے شخص کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس بوڑھے شخص کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود پر تیزاب انڈیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور معافی کے آنسو تیرنے لگے، اس کے سوکھے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن اس کے حلق سے کوئی ایک بھی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کی ساری دولت، اس کا سارا روب اور اس کی وہ جھوٹی مردانہ انا جس کے نشے میں اس نے 20 سال پہلے اپنی وفادار بیوی اور معصوم بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا تھا، آج اس بیٹی کے قدموں میں خاک بن کر اڑ رہی تھی۔ وہ شخص جو ساری زندگی لوگوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا، آج اس عظیم الشان کامیابی کے سامنے ایک انتہائی بونا اور حقیر انسان لگ رہا تھا۔ خاتون ہواباز نے اس شخص کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی نفرت، کوئی غصہ یا انتقام کی کوئی چنگاری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہری سرد مہری اور ایسا بے پایاں وقار تھا جو کسی بھی ہتھیار سے زیادہ کاٹ دار تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی لیکن فولاد کی طرح مضبوط اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سر، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا یہ ہوائی سفر محفوظ رہا ہوگا،
और आप मौत के उस खौफनाक तूफान से निकलकर एक नई जिंदगी पाने पर शुक्रगुजार होंगे। लेकिन आज इस नई जिंदगी का सांस लेते हुए सिर्फ एक बात हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जिन्हें आप 20 साल पहले अपने टुकड़ों पर पलने वाले हकीर कीड़े समझते थे, आज उन्हीं कीड़ों ने सिर्फ आसमान की उन लामहदूद वसअतों को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया। बल्कि आज आपका और उन सैकड़ों मुसाफिरों का बल्कि आज आपकी और उन सैकड़ों मुसाफिरों की जान भी उन्हीं कीड़ों की मरहूने मिन्नत है, जिन्हें आपने अपने तकब्बुर और गुरूर के नशे में एक फालतू सामान समझकर सड़क पर फेंक दिया था। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ सीसा था, जो उस बूढ़े शख्स के कानों के रास्ते उसकी रूह को अंदर तक उतरता जा रहा था। उसके वजूद और उसके वजूद की एक एक पूर को जलाकर राख कर रहा था। उसके कानों में वही 20 साल पुरानी भयानक रात के वो तमाम जालमाना अल्फाज एक मर्तबा फिर गूंजने लगे थे, जब उसने अपनी बीवी की ममता और उसकी वफादारी को अपने पैरों तले रोंते हुए कहा था, तुम सब मुझ पर बोझ हो और मेरी कमाई पर ऐश करते हो। आज वो कमाई हुई वो दौलत, वो सारा गुरूर उसकी आंखों के सामने एक रेत के महल की तरह बिखर कर हवा में उड़ रहा था। खातून ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी पुरसकून अंदाज में कहा कि मेरी अजीम और गैरतमंद माँ ने फैक्ट्री की दहकती हुई भट्टियों में अपना खून और पसीना जलाकर और रातों के अंधेरे में अपनी बिनाई कमजोर करके हमें वो परवाज अता की है जिस तक आपकी सारी दौलत मिलकर भी नहीं पहुंच सकती। आपने हमें कीड़ा कहा था, लेकिन मेरी माँ की बेलौस मेहनत ने हमें वो उकाब बना दिया जिसकी उड़ान के सामने आज आपके गुरूर का सारा महल रेत की दीवार की तरह जमीन बोस हो चुका है। आज आपकी जान बचाकर हमने आपका वो सारा एहसान और आपके उन टुकड़ों का सारा कर्ज सूद समेत हमेशा के लिए वापस कर दिया, जिसका ताना आपने उस अंधेरी रात को हमारी बेगुनाह माँ को दिया था। आज के बाद आपका गुरूर और आपको ये आज के बाद आपका गुरूर आपको ये याद दिलाएगा कि आपकी बका और आपकी ये बची हुई जिंदगी उस बेटी की खैरात है जिसे आपने कभी सीने से लगाने के काबिल नहीं समझा था और जिसे आपने उस बेरहम दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये काटदार और ये काटदार और फैसला कुन अल्फाज अदा करने के बाद उस गैरतमंद बेटी ने एक लम्हे के लिए भी वहां रुकना या उस हारे हुए शख्स का कोई झूठा उज़र और माफीनामा सुनना गवारा नहीं किया। उसने एक हल्की सी मगर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपना सर फखर से बुलंद किया और इंतहाई वकार के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे की जानिब बढ़ गई। मुसाफिरों की तालियां और उनका शोर एक बार पूरी शिद्दत से बुलंद हुआ, लेकिन उस बूढ़े शख्स के कानों में अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिल्लत और अपने अंजाम की भयानक गूंज सुनाई दे रही थी। वो अपनी नशिस्त पर मुकम्मल तौर पर बेजान होकर गिर पड़ा और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अपने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को छुपा लिया। उसके सीने से पछतावे और नदामत की ऐसी उसके सीने से पछतावे और निदामत की ऐसी जिगरदोज सिसकियां निकल रही थी जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि आज कुदरत का इंसाफ मुकम्मल हो चुका है। उसकी सारी दौलत, उसकी झूठी अना आज उसकी गैरतमंद बेटी के कदमों में बुरी तरह हार चुकी थी और उस औरत की 20 साल खामोशी, कुर्बानी और गैरत ने ताने की उस जहरीली चिंगारी को एक ऐसा रोशन सूरज बना दिया था जिसकी चकाचौंध ने जिसकी चकाचौंध ने उस मगरूर शख्स को हमेशा के लिए अंधा और बेबस कर दिया था। जहाज का दरवाजा खुल चुका था और तमाम मुसाफिर अपनी नई जिंदगी मिलने की खुशी में एक एक करके मुस्कुराते हुए और उस खातून हवाबाज को दुआएं देते हुए बाहर निकल रहे थे। लेकिन वो शख्स अपनी जगह से उठने और बाहर की खुली हवा में सांस लेने के काबिल भी नहीं रहा था, क्योंकि उसका अपना जमीर और उसके गुनाहों के बोझ तले इतना दब चुका था कि वो अब सारी जिंदगी किसी से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा था। और यूं एक गैरतमंद माँ की कड़ी मुशक्कत और उसकी बेटियों की लाजवाल कामयाबी ने तकब्बुर के इस ऊंचे खोखले पहाड़ को हमेशा के लिए रेजा रेजा करके ये साबित कर दिया था कि सच्ची लगन और हलाल की मेहनत से बने हुए उकाब कभी भी किसी झूठी अना के मोहताज नहीं होते और वक्त हमेशा जालिम और झूठी अना के मोहताज
اور یوں ایک غیرت مند ماں کی کڑی مشقت اور اس کی بیٹیوں کی لازوال کامیابی نے تکبر کے اس اونچے اور کھوکھلے پہاڑ کو ہمیشہ کے لیے ریزہ ریزہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی لگن اور حلال کی محنت سے بنے ہوئے عقاب کبھی بھی کسی کی جھوٹی انا کے محتاج نہیں ہوتے، اور وقت ہمیشہ ظالم اور مظلوم کے درمیان بہترین اور عبرت ناک انصاف کرتا ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔